आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार। ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत से लोग हमें देखते हैं मुख्तलिफ मालिक से मुख्तलिफ। हमारा जो टॉपिक है वो है जिंदगी और जिम्मेदारी। और मैं थोड़ा सा अपने मेहमानों का, सबसे पहले तो मेरा नाम बशीर गिल आसिम है और मैं इस प्रोग्राम का आज होस्ट हूँ। आज मेरे साथ हैं जनाब ऋषि मैसी साहब, अफसाना निगार हैं। उनका अफसाना है कागजी धूप, दानश्वर है, मजहबी रहनुमा है, और एक किताब उनकी है लोगों की अंजील। उनके 2 हिस्से छपे, बहुत मकबूल हुए। और हमारे दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब फादर मुख्तार आलम साहब, शायर हैं, उर्दू और पंजाबी में लिखते हैं। उनकी कई किताबें अवेलेबल हैं, शाया हो चुकी हैं, 16-17 किताबें हैं। और जनाब तीसरे मेहमान हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और दानश्वर शायर, मुसन्निफ, कालम निगार। उनको सब जानते हैं कि वो एक अच्छे कालम निगार भी हैं, अच्छी शख्सियत हैं। तो आप सबको सर खुशामदीद, मैं दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूं आज के कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी और जिम्मेदारी। जिंदगी और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं लोग तो अच्छे जिम्मेदार, और फिर जिम्मेदार के अंदर जो लफ्ज आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा लफ्ज है कि जो उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जो है और भी बहुत से लफ्ज है, ऑब्लिगेशन है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो है ऐसी हैं जो हम करते हैं, दैट मेक्स अ मैन अ गुड पर्सन। तो इसलिए जिम्मेदारी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जी फादर जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आज जनाब नईवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर। नईवाज साहब, ये जो हम आज बात कर रहे हैं जिंदगी और जिम्मेदारी, जिंदगी और जिम्मेदारी का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे 2-5 मिनट। मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा हम बारी बारी बात करें तो। जी नईवाज साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत टॉपिक चुना आपने आज के लिए। और जैसा कि टॉपिक है जिंदगी और जिम्मेदारी, तो जिंदगी दरअसल खुदा ताला की तरफ से इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, जो और ये वो नेमत है जो हमें बिन मांगे मिलती है। इसके लिए हम कोई डिमांड नहीं करते, और हम जब दुनिया में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जीती जागती जान है, हम जिंदा इंसान है। तो जिंदगी तो अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा वसी मानों में, तो जिंदगी दरख्तों में भी जिंदगी है, परिंदों में, जानवरों में, और लाखों के हिसाब से दुनिया में ऐसे अजसाम पाए जाते हैं जो सांस लेते हैं, जो खाते पीते हैं। तो इसके लिए लेकिन इंसान इन सब से अफजल इन मानों में है कि इसे अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है, इसे ज़हन दिया गया है, इसे सोचने समझने की सलाहियत दी गई है। और इसका सबूत ये है कि हम देखते हैं कि जब बाबा आदम और अम्मा हवा को खलक किया गया, तो उस वक्त जमाना और उसके बाद और पहले, ये सारा जो साइंस हमें बताती है कि किस तरह इंसान पत्थरों में, गारों में रहता था, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके तो आज का जो इंसान है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा है। तो ये जिंदगी एक हकीकत है, लेकिन ये एक आर्जी चीज है जिंदगी। जो जमीनी जिंदगी है हमारी, ये हमेशा रहने वाली नहीं होती। तो जब खुदा ताला इंसान को भेजता है तो उसके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां भी उसके जिम्मे होती हैं। उसको जैसा भी आप बता रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, तो ये जिम्मेदारियां क्या होती हैं यकीनन आगे चल के इसी प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें जिंदगी दी जाती है
تو ہمارے ذمہ کچھ کام بھی لگائے جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر جو معاشرے کی طرف سے ہوتے ہیں، جو ہمارے گھر بار کی طرف سے ہوتے ہیں. ان ذمہ داریوں میں ہمیں اپنے والدین کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی ذاتی زندگی کو دیکھنا ہے، اور اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تو زندگی یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اچھی یا بری. اگر اچھی گزارتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے نتائج اچھے ہوں گے. اگر بری زندگی گزارتے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری زندگیوں سے لوگ تنگ ہیں اور اس حوالے سے ہمیں پسند نہیں کرتے، یا بنی نو انسان دکھی ہے ہماری وجہ سے، تو اس کی پھر وہ سزا اور جزا کا جو تصور ہے پھر اس کے بعد آتا ہے. جی صاحب. تھینک یو، بہت شکریہ سر. بہت جی. خوبصورتی سے آپ نے یہ بتایا کہ زندگی جو ہے کیسی ہے، لوگ کیسے رہتے تھے اور غاروں میں، اور اس کے بعد یہ کہ انسان کے پاس جو ہے وہ عقل ہے، حکمت عطا کی گئی، اور یہی ایک انسانوں اور جانوروں سے انسان فرق کرتی ہے، کیونکہ ہم ان سے بہتر ہیں اس لیے کہ ہمیں عقل دی گئی ہے، وہ ہمیں دانائی دی گئی ہے، تاکہ ہم اچھا برا سوچتے ہیں، اچھی زندگی گزاریں گے تو اچھے نتائج ہوں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، بعد میں بھی یاد رکھیں گے. لیکن اگر آپ برے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے نتائج برے ہوں گے، لوگ آپ کو برے لفظوں سے یاد کریں گے، اور یہ ایسے ہوتا ہے. یہ پروگرام قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی اور ذمہ داری. تو جیسے میں پہلے بتا رہا تھا جی، زندگی جو ہوتی ہے ریسپانسبلٹی جب کسی کو ملتی ہے تو اتھارٹی اس کے ساتھ لازمی ہوتی ہے. اتھارٹی ہے، انگلش ورڈ ہے برڈن ہے، ڈیوٹی ہے، لائبلٹی ہے، اوبلیگیشن ہے، اور پاور ہے. تو یہ ساری ٹرسٹ جو ہے، اور اسی پہ کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. اور جب پاور ہوتی ہے تو ریسپانسبلٹی ملتی ہے آپ کو. ریسپانسبل پیپل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں اپنے دفاتر میں بھی کام پہ. یہ کہ ذمہ داری ایک فرض ہے جو ہر انسان پر واجب ہوتا ہے، اور ذمہ داری اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اور پھر اس کے بعد ایک شہری ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک اچھے شہری بنا جائے، فرض شناس شہری بنا جائے. اور انسانیت پر ذمہ داری کا بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ اچھے انسان ہونا چاہتے ہیں تو اچھے ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. والدین بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں تو ان کی زندگی اور پھر آنے والی نسل ان کی جو وہ بہتر زندگی گزار سکتی ہے. تو جی حریث صاحب. ہاں، نعیم صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جس ٹاپک کو جس طریقے سے ہم اسے ڈیل کر رہے ہیں، جیسے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے ہے، اس کے کیا نتائج ہوں. ہم ذمہ داری پہ ہی بات کر رہے ہیں. جیسے مطلب دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں ان کو ایسے کھیلنا چاہیے تھا، وہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ یوں کریں، وہ کریں. ہم ٹیموں کے بیچ میں نہیں ہم کھیل رہے. ہم جی، ذمہ داری ایک ٹاپک ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، خدا نے ہمیں زندگی دی اور سب سے قیمتی چیز ہمیں اس نے دی، اور یہ اور آپ نے جیسے فرمایا بغیر ہمارے چاہنے کے. اور جب اس نے ہمیں زندگی، تو یہ زندگی ہماری چاہت بن گئی. اب ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ہر اعتبار سے ہم اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. جی، ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں. مجھے کچھ نہ ہو، باقی میری زندگی محفوظ رہے، باقی جائیں جہاں مرضی جاتے ہیں. تو میری ذمہ داری اس حوالے سے یہاں پہ ذمہ داری کیوں آ جاتی، کیوں ہم ذمہ داری کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ ذمہ داری کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب یہ قیمتی چیز ہمیں مل گئی ہے، ایک ریالٹی ہمیں مل گئی ہے، تو اس ریالٹی کو رسپانسبلٹی کہتے. آپ نے بڑے اس کے متبادل الفاظ انگریزی میں بتائے تھے، لیکن رسپانسبلٹی از این ابلٹی ٹو رسپونڈ ٹو ریالٹی. An ability which responds to reality is responsibility. اب حقیقت جو ریالٹی کیا ہے، زندگی ایک ریالٹی ہے. جی، ٹھیک ہے. اور اس ریالٹی کے مقابلے میں جب ہم ہمارا جو ریاکشن ہے، ہم اس کے تحفظ کے لیے، اس کے محفوظ کرنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے میں جی، قابلیت ہے،
اور اس قابلیت میں بہت سی چیزیں ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، اور کیا سائیکولوجیکلی بھی، مادی اعتبار سے بھی، یہ ساری چیزیں. لیکن زندگی کی حقیقت کو بچانے کے لیے یہ ہماری زندگی کی یہ ہماری ذمہ داری بن گئی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کو تحفظ دیں، چاہے وہ کسی رنگ میں ہو، چاہے وہ نباتات میں ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، چاہے انسانوں میں ہو. جہاں جہاں بھی ہمیں زندگی ملتی ہے، ہم اس کا تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہاں انصاف تو یہ ہے نا کہ ہم جہاں بھی ہمیں زندگی کی شکل میں بھی ملے، ہم اس کا تحفظ کریں. جی. لیکن ہوا یہ ہے کہ مجھے دوسروں کے تحفظ کا تو اتنا نہیں احساس رہا، مجھے اپنی زندگی کے تحفظ کا بڑا احساس رہا. جی. اور میرا جو یہ خوف تھا کہ میری زندگی کو کچھ نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، مجھے دوام ملے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں غریب نہ ہو جاؤں، میں بھوکا نہ مر جاؤں، میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرے پاس اچھا گھر ہو. یہ صرف اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے میں نے یہ کیا. اب یہ ایسا ہے کہ ذمہ داری جو ہے زندگی کو تحفظ دینے کے لیے، یا تو آپ زبردستی کسی سے کروا سکتے ہیں یا لالچ دے کے کروا سکتے ہیں. اچھا، اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی. جی. آپ مجھے یہ بتائیے، اس کی ایک اور مثال بھی ہے. آپ نے رابعہ بصری کا نام سنا ہوگا. جی. جی بالکل. یہ رابعہ بصری ایک صوفی تھی. تو ایک دفعہ وہ جنگل میں ایسے بھاگی جا رہی، ان کے ایک ہاتھ میں جلتا دیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا. تو ان کے مرشد نے پوچھا کہ رابعہ یہ کیا؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہ پوچھیں، یہ جو پانی ہے، اس پانی سے میں دوزخ کی آگ بجھا دینا چاہتی ہوں، جی. تاکہ کوئی دوزخ کے خوف سے نیکی نہ کرے. اور یہ جو میرے ہاتھ میں دیا ہے، اس سے میں اس جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ جنت کے لالچ میں لوگ نیکی نہ کریں. یعنی یہ ہو گیا کہ ذمہ داری کو ہم نے دو چیزوں میں بانٹ دیا. آپ اپنا فرض نبھاؤ گے تو آپ کو انعام ملے گا، فرض نہیں نبھاؤ گے تو سزا ملے گی. یہ سزا اور جزا نے ہماری انسانیت کو، ہماری زندگی کو ایک نیا رنگ دے دیا. آپ مذہبی کتابیں دیکھ لیں، آپ بائبل میں دیکھ لیں، جب اسرائیلی خدا کی نافرمانی کرتے تھے تو ان کو کتنی سزائیں ملتی تھی. اور اسی طرح اور قوموں میں بھی یہ ہوتا ہے. وہ اوپر قوموں سے ہوتے ہوتے نیچے معاشرے میں بھی. اور اب یہ اصول ہے، بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سختی کا کہتے ہیں، یعنی 2 لاؤ جی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اس کو سزا سے ہم اس کو نیکی کی طرف، یا اس کو اپنی ذمہ داری کی طرف لا کے، ذمہ داری یعنی ہم اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ریالٹی کو رسپونڈ کرے پراپرلی جیسے ہم چاہتے ہیں، تاکہ وہ رسپونسیبل ہو. اور اگر وہ غصے سے نہیں، سزا سے نہیں مانتا تو اس کو جزا دو، یعنی کچھ لالچ دو. لالچ کے ذریعے اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے. تو اس عمل نے، جزا اور سزا کے، نیکی کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا، بدی کرو تو تمہیں سزا ہوگی، اس نے ہمارا پورا جو ہماری سوچ تھی اس کو بدل دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں رسپانسبلٹی کیسے نبھانی چاہیے؟ یہ میں سوال اب آپ دونوں کو چھوڑتا ہوں. آپ میری بات، گفتگو سمجھ گئے وائس صاحب جو میں نے بات کی؟ جی بالکل بالکل سر، بالکل. اچھا، یہ میں تھوڑا سا جو حریث صاحب نے بتایا، انتہائی خوبصورتی سے بتایا کہ ریسپانسبلٹی از ٹو ریسپونڈ ریالٹی جو ہے وہ
حقیقت ہے, زندگی ہے. It's an ability to respond to reality. It is an ability to respond a reality. Yeah. To تو reality. یہ ایک ability ہے, ایک قابلیت ہے کہ ہم ایک reality کو, ایک سچائی کو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں یا اس کا سامنا کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی کرنا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ ہوگا, اور ہم بعض اوقات ذمہ داری کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو سزاوی دیتے ہیں, اور ملکوں میں قوانین بنتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ذمہ دار شہری بن سکیں. تو میں ایک سوال آپ سے مجھے پوچھا, سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوانین اور یہ سزا جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے تاکہ لوگ بذات خود ہی ذمہ دار بن جائیں؟ یہ آپ کی باتوں سے میرا جو اندازہ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. ہاں جی, میں اس کا جواب آپ کو ایسے دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ یکسر قوانین ہٹا دیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے اس وقت جب ہمیں شعور آئے گا. یسوع کہتا ہے کہ وہ روشنی جو تجھ میں ہے اگر تاریک ہو جائے تو کیسی بڑی تاریکی ہوگی. اس روشنی کو جب ہم نکالیں گے, اس روشنی کو جب اپنے اندر سے نکالیں گے تو وہ اصل میں وہ شعور کی روشنی ہے. تو پھر قوانین کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر سزا جزا کی ضرورت نہیں ہوگی. سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. میں بات کروں صاحب؟ اچھا, میں جو آپ نے کہا کہ نیکسٹ جو سٹیپ, آپ نے ایک اور لفظ جو بتا دیا, شعور کی روشنی. اب شعور کی روشنی جو ہے یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ تو ایک نان بلیور کو تو پتہ ہی نہیں کہ روشنی تو یسوع المسیح ہے. تو چونکہ جب ہم بات کرتے ہیں شعور کی, تو شعور سب کے پاس تو نہیں آتا اتنی جلدی. وہ ان کے پاس ان کی کیپیسٹی کے مطابق ان کی جو ہے روایات ہیں یا ان کے مذہبی جو ہے, یہ تو آپ ایسے کہ شہر کی بات کر رہے ہیں جو بہت ہی مثالی دنیا ہو, جس میں سب لوگ باشعور ہوں اور وہ سمجھتے ہوں. ہم اسی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ہمارا جو ہے جو اس بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ شعور پیدا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے ٹورڈز یور لائف, ٹورڈز یور کمیونٹی, ٹورڈز یور کنٹری. تو یہ جو ہے بات واقعی نعیم صاحب, یہاں ہم اسی سے آگے حنیف صاحب نے شعور کی بات کی ہے. شعور جو ہے یہ واقعی اس کا نام جو دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہے, وہ روشنی عطا کرتا ہے, وہی روشنی کا منبع ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے, اور کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے شعور تاکہ لوگ ذمہ دار ہو جائیں؟ جی, ہمیں بہت شکریہ. اور حریش صاحب نے, اور وہ جو حریش صاحب نے سوال پوچھا تھا نا, اس کا بھی جواب دے دیں کہ وہ آپ کیسے ہم کر سکتے ہیں. جی, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ بات ان کی بہت زبردست ہے کہ ہر انسان کو شعور عطا ہوا ہے اچھائی اور برائی کا. تو اس کو جو اچھائی کی طرف از خود جانا چاہیے, یا جس طرح بھی جس کو جیسی ہدایات ملتی ہیں اس کے طریقے سے. میں یہاں پہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بات رسپانسبلٹی سے شروع ہوئی ہے, ذمہ داری سے شروع ہوئی ہے, تو جب رسپانسبلٹی از خود ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ از خود ہم اپنے اوپر طاری نہیں کرتے. رسپانسبلٹی ہمیں دی جاتی ہے, ذمہ داری دی جاتی ہے ود اکاؤنٹیبلٹی. تو جب ہمیں رسپانسبلٹی دی جائے گی تو پھر اس کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا. جیسا کہ میسی صاحب خود ایک روحانی رہنما بھی ہیں, تو کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ جو لوگ رہنما ہے, مذہبی رہنما ہے, ان سے زیادہ حساب لیا جائے گا. تو حساب کس بات کا؟ حساب اسی بات کا ہوگا کہ جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی تھیں کیا انہوں نے وہ پوری کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو پھر جو مجھ سے حساب لیا جائے گا وہ کسی روحانی رہنما سے اس سے دگنا حساب لیا جائے گا. ایک شاعر نے کہا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جیسے کہ میرے محترم
حریث صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ شعور ہم مغرب میں دیکھتے ہیں. کینیڈا میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک سنسان ویران جگہ پہ ایک چھوٹا سا سٹور بنا ہوا، اس پر کوئی شخص نہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا. ایک باکس ہے پیسوں کا، اس میں چیزیں ہیں، انڈے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو 7 قیمتیں لکھی ہیں، پیکٹس میں وہ چیزیں ہیں. تو وہ جس کو جتنی چیز کی ضرورت ہے وہ لے کے اس کی رقم جو ہے وہ ڈبے میں ڈال کے چلا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو کیا ہم پاکستان میں ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ جی نہیں، بالکل نہیں ایسا کر سکتے. تو اس کے لیے ابھی دنیا کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو رسپانسبلٹی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے زیادہ اس بات پہ آتی ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ بلند تر ہونی چاہیے. ہمارا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں دیانتدار ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جب ہم میں آ جاتی ہیں تو پھر ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں. اور یہی باتیں جو ہیں ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، خداوند مسیح سکھاتے ہیں. اور ایک دانشور کی میں ان کا نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی شخص اپنی چھڑی گھما رہا تھا، تو جس شخص کے سامنے جی آپ کا وہ جی انمیوٹ کر لیں. اس شخص نے چھڑی گھمانے والے کو کہا کہ تمہیں چھڑی گھمانے کی آزادی ہے، تم آزاد ہو، لیکن تمہاری آزادی وہاں تک ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے، تو وہاں تمہاری آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ حدود ہیں، تو وہ حدود پہ ہمیں چلنا ہے. وہ ہمیں ہمارا معاشرہ بتائے، ہمارا مذہب بتائے یا ہمارے قوانین بتائیں. تو انسان بیسیکلی اس کے خمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سرکش ہے. تو اس کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک ضابطہ قانون یا ضابطہ اخلاق یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جی تھینک یو سو مچ. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس میں مذہبی رہنما بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور باقی جتنے بھی جن کے پاس کوئی اختیار ہے وہ ذمہ دار ہیں. اب یہ جو ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا، چلو ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری کی، تو ظاہر آج ذمہ داری کی بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان میاں والی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں. ابھی میں اس کو کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، اور وہ خدا کے بندے جنہوں کو بڑا اختیار ملا ہے، ایک پوری یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وہ باہر نکلے ہیں، ایک سویپر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے یہ کیا ڈھیر لگا دیا کوڑے کا، اور دوسرے سیکورٹی گارڈ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ناک ہے نا اس کے اوپر رگڑو، اس کوڑے کے ڈھیر پر اس کو گردن سے پکڑو اس کا ناک، اور وہ لگا رہے ہیں. پوری ویڈیو ہے اس کے اوپر، کلپ کسی نے دیا ہوا ہے. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان، تو میرا مطلب ہے کہ اگر وہ ذمہ داری کا ہوتا ان کو پتا کہ وہ بندے کو اگر اسے ڈھیر لگایا ہے یا انہوں نے درجہ 4 کے چہارم کے لوگوں نے صفائی نہیں کی، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا بندہ ہوتا تو ان سارے لوگوں کو بلاتا اپنے آفس میں، ان کو کھانا بھی چائے بھی پلاتا، کھانا بھی کھلاتا، اور ان کو کہتا ہے بھائی یہ جو یونیورسٹی ہے یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کو صاف رکھنا ہے. یہ میں اپنے دفتر کو دیکھیں میں کیسے صاف کرتا ہوں صبح اٹھ کے، اور میں آگے کرتا ہوں یا یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں آج سے آپ نے پوری یونیورسٹی کو صاف رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہاں اگر وہ نہیں کرتا اس کو بلاتا، بھائی آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ کو میں سسپینڈ کرتا ہوں، آپ کوئی اور جگہ پہ جا کے جاب کریں، بجائے اس کے کہ وہ گالیاں اور برے لفظوں میں سے یاد کرتا. تو یہ کہاں پہ رسپانسبلٹی جاتی ہے؟ یہ اس شخص کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ وہ بندے کو سدھارتا، اس بندے کو بلاتا، بھائی بیٹا آپ جو بھی ہیں آپ ہمارے اس ملک کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے رسپانسبلٹی جو وہ کہاں جاتی ہے؟ پھر وہ رہنما جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، وہ اتنا بڑا ایک عہدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اختیار کو، اپنے اس اتھارٹی کو نجائز استعمال کیا، اور گالیاں اور اس کو کیا، اس کو نکال دیا، اور اس کو نکال دیا. تو میں کس طرف جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان، ہم یہاں پر بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں،
ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی بات اچھی کر جائیں گے تو میرا خیال یہ بھی زیادہ بہتر ہوگا. حریص صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں جی، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ لوگوں کو شعور عطا کریں اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اپنے اختیار سے، اپنے کس طرح چیز ہے. یہ بڑی لمبی بحث آپ نے کر دی ہے، اور خاص طور پہ میں تو ڈر رہا تھا کہ مذہبی رہنماؤں کو تو بچنا ہی نہیں ہے، انہوں نے سب سے زیادہ سزا ایگزیکٹلی انہیں ملے گی. تو جب آپ کہہ رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا یا مالک مکان میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوں. اچھا میں بالکل اس سے منکر ہوں. دیکھیں جی، اب بات ایسے ہے کہ 10 حکم ملے ہمیں، وہ کس لیے تھے؟ ایک ضابطہ تھا. نعیم صاحب یہی تھا نا جی؟ جی جی ایک بالکل. ضابطہ دیا گیا، 10 احکام دیے گئے، اور اس کے ساتھ شریعت کی بے شمار چیزیں تھیں جو ساتھ دی گئیں. لیکن سب سے بڑا حکم کیا تھا؟ تو سب اپنے سے بڑا حکم محبت. پڑوسی محبت. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے محبت. دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. جی یسوع نے آ کے وہ تمام جو تھا ضابطہ، اس کی شکل ہی بدل دی، اور اس کی شکل جو ہے وہ صرف محبت کی شکل انہوں نے دی. تو دیکھیں، رسپانسبلٹی پہ اگر آپ سزا اور جزا رکھیں گے نا تو کبھی رسپانسبلٹی وہ ہمیشہ ایک بوجھ بنا رہے گا یا لالچ بنی رہے گی. بہت لیکن اچھا. اگر رسپانسبلٹی محبت بن جائے گی نا تو سب شوق سے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سکھائیں گے، اس میں شعور کی ضرورت نہیں ہے. شعور کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے محبت کی ضرورت ہے. اور محبت انسانوں کو رسپانسبل بناتی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آپ رسپانسبل ہو ہی نہیں سکتے. محبت وہ چیز ہے جو انسانوں کو رسپانسبل بناتی ہے. اور رسپانسبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ شوق سے وہ کرتے ہیں، وہ محبت سے وہ کام کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری. اگر اس میں محبت نہیں ہوگی، دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، ہمیں نوکری ملتی ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہوتی، اس کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات ہمیں بعض پرس بھی کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں انعام بھی دیا جاتا ہے. لیکن کچھ والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی تنخواہ کا کچھ نہیں ہوتا، وہ کرتے ہیں. میں جہاں کام کرتا تھا میرے ساتھ پوری ایک والنٹیئرز کی ٹیم تھی، اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہ خواتین اور وہ مرد حضرات کس طرح وہ کام کرتے ہیں، بڑی جان توڑ محنت کرتے ہیں، اور مزہ آتا تھا ان کے ساتھ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ذمہ داری جو ہے نا، جب بھی اس کو ہم کسی ضابطے میں کسیں گے نا تو پھر وہ مصیبت بن جاتی. لیکن جب ہم اس ذمہ داری کو محبت میں ڈھالیں گے نا تو پھر وہ زندگی بن جاتی، پھر وہ زندگی بنتی ہے. ورنہ اس کے بغیر، اور زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کے بغیر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ خدا ایک ذمہ دار خدا ہے. اس نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اور اس نے یہ جان کے اسے زندگی دی کہ بڑھو پھلو اور اس دنیا کو معمور اور محکوم کرو. وہ ذمہ داری دی ہے اس نے. اب کیسے کرنا ہے اس کو؟ ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے، یا ایک طرف گاجر ہے اور ایک طرف سٹک ہے، یا کیسے کرنا ہے؟ سمجھا کے. شعور کی جو بات ہے نا، شعور کوئی ایسے دیا نہیں ہے کہ آپ جلائیں گے تو وہ ایک دم روشنی ہو جائے گی. شعور محبت ہی کی ایک شکل ہے، اور شعور کی جو لو ہے وہ اس وقت جلتی ہے جب انسان کے اندر ہمدردی اور رحم اور ترس اور اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دم پھر انسان دوسری طرح دنیا کو دیکھنے لگتا ہے. وہ ویسے نہیں دیکھتا کہ جیسے یا تو اس کا اجر ہے اور یا اس کی سزا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھے کرنا ہی ہے. ٹو ڈو از مائی ریسپانسبلٹی. اس میں کسی لالچ کی یا کسی سزا کی گنجائش ہے ہی نہیں. زندگی کو اس کی جگہ پہ رکھنا، زندگی کو زندگی رکھنا، یہ
ہماری مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی جزا کی ضرورت نہیں ہے، کسی سزا کا خوف نہیں ہے. یہ تو میری زندگی میں جیسے اپنی زندگی کو، جیسے تم اپنے سے پیار کرتے ہو اپنے پڑوسی کو بھی ویسے پیار کرو. یعنی وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے تم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہو اپنے پڑوسی کی بھی ذمہ داری نبھاؤ، ایسے نہیں کہا گیا. جیسے تم خود سے پیار کرتے ہو وہی پیار تم، اور یہ پیار کرنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پیار ہی ذمہ داری ہے، یہ پیار ہی زندگی ہے. یسوع آیا ہی اس لیے، یسوع آیا ہی اس لیے کہ پیار کی ذمہ داری ہمیں سکھائے. یہ شعور ہمیں تھے. کوئی سوال اس پہ ہے تو وہ کر. آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب. جی ہری صاحب بہت شکریہ، میں نے وہ میوٹ کیا ہوا تھا. ہاں جی تو ہری صاحب بہت شکریہ جو آپ نے باتیں کی. واقعی محبت انسانوں کو ذمہ دار بناتی ہے، اور بس جیسے تم خود اپنے آپ سے پیار کرتے ہو ایسے دوسروں سے بھی پیار کرو. جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ کریں ویسے تم دوسروں کے ساتھ بھی کرو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے.